बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। क्या जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन रोक दिया गया है और असल केस को दाखिल दफ्तर करके मामले को मट्टी पाव वाले स्टाइल में हल किया जाएगा और सिर्फ टॉप सिटी वाले केस में फैज़ हमीद का रवायती कोर्ट मार्शल करके इस मामले को निपटा दिया जाएगा और जो मुबैना फैज़ हमीद नेटवर्क सियासत के मैदान में सरगर्म है उस हवाले से कुछ नहीं किया जाएगा। ये एक नई खबर आई है नाज़रीन। ये मामला क्या है? फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के साथ ही मीडिया पर कई रिटायर्ड और हाजिर सरदस्त जर्नैलों और जस्टिसों के नाम क्यों आए? क्या मकसद कोई खौफ व हरास फैलाना था या फिर वाकई फ़ौज अपने अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन करके खुद एहतसाबी की रवायत कायम करना चाहती थी, या ये सब मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की फरमाइश पर शुरू हुआ एक फरमाइशी प्रोग्राम था और फ़ौज के अंदर से प्रेशर आने पर अब ये भारी पत्थर चूम कर रख दिया गया है। फैज़ हमीद नेटवर्क के साथ अब क्या होने वाला है, इस हवाले से दोनों अतराफ से बड़ी सनसनीखेज़ खबरें आ रही हैं। आज हम दोनों खबरों का तज्जिया करेंगे और ये बताएंगे आपको कि इस मामले में अब क्या होने वाला है। नाज़रीन, आज इन सनसनीखेज़ सवालात पर कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात भी आज हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये खबर भी देंगे कि अगर फैज़ हमीद नेटवर्क के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन मुलतवी करके मामले को टॉप सिटी तक महदूद करने का फ़ैसला हो गया है तो इस बड़े यू टर्न के मुल्क की सियासत पर क्या फौरी असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का मखसूस नशिस्तों पर तहरीरी फ़ैसला इन नए हालात में क्या क़यामत ढाएगा और काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट कन्फर्म हो जाने से नून लीग की मौजूदा हुकूमत की किस्मत कितनी डामाडोल हो जाएगी। बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आपका ये छोटा सा चैनल है लेकिन इसकी खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, रिसर्च बेस्ड स्टोरियाँ लेकर आए हैं और वो हक़ाइक़ और वो पॉइंट आपके सामने लाते हैं जो आम तौर पर नज़रों से उछल होते हैं। तो इसमें आपने हमारा साथ देना है। 50,000 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट रखा हुआ है। आपने इस सिलसिले में ताउन करेंगे तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये टारगेट हासिल हो जाएगा। नाज़रीन, खबर ये आई है कि इब्तदाई चंद रोज़ खासी टेंशन में गुजरे जनरल फैज़ हमीद के गिरफ्तारी के बाद, लेकिन अब मामलात नॉर्मल हो गए हैं। इस दौरान तबीयत ख़राब होने पर फैज़ हमीद मिलिट्री हस्पताल में दाखिल भी रहे और जो ख़ास तौर पर दिल के अमराज से मुतल्लिक है और इसकी वजह यह है कि उन्हें सीने पर कुछ दबाव महसूस हुआ। टेंशन तो बहरहाल इंसान पर आती है, फैज़ हमीद भी इंसान है, उसे भी टेंशन ज़रूर आई होगी, चाहे जितना बड़ा भी टॉप स्पाई मास्टर रहा है लेकिन है तो इंसान। नाज़रीन, ये दावा भी किया जा रहा है कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी पाकिस्तान में ही हैं और एक इंतहाई महफूज मकाम पर पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी दुबई, स्विट्ज़रलैंड और लंदन में मौजूदगी की जो खबरें चलवाई गई थीं और इलाज के लिए हंगामी तौर पर लंदन ले जाए जाने की जो खबरें चलवाई गई थीं वो दुरुस्त नहीं थीं। नाज़रीन, फैज़ बाजवा नेटवर्क का अब इंकशाफ होने का दावा भी दुरुस्त नहीं है। ये बरसों से एक ओपन सीक्रेट है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि टॉप सिटी समेत जितनी भी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से फैज़ हमीद ने अपने कैरियर के आखिरी 4-5 बरसों में बड़ी बड़ी वारदातें डालीं, उनमें बाजवा और उनके समधी साबर मिट्ठू का भी अहम रोल और अहम हिस्सा था और सब मिलजुल कर माल बनाया करते थे। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ने पर भी फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई
اور اس معاملے کو 7 سال گزرنے کے بعد اب اٹھایا گیا ہے۔ حالانکہ جس وقت کا یہ کیس ہے اس وقت فیض حمید ISI کے چیف بھی نہیں تھے بلکہ DGC تھے، اور ملک پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور آج جو خواجہ آصف بڑھ چڑھ کر اور چہک چہک کر بول رہے ہیں اس وقت بھی وہ وزیر دفاع تھے۔ اگر ٹاپ سٹی والوں کو ریلیف دلوانا مقصود ہوتا اور جو فیض حمید نے یہ مبینہ ظلم و ستم کیا اس کا راستہ روکنا مقصود ہوتا تو نون لیگ اس وقت بھی کارروائی کر سکتی تھی۔ اس وقت تو فیض حمید کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے بعد انہیں مزید ترقی دے کر ISI چیف بھی بنا دیا گیا۔ پھر وہ کور کمانڈر بھاولپور اور کور کمانڈر پشاور بھی رہے، باعزت ریٹائر ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ لیکن اب یہ معاملہ جو پرانا گڑھا مردہ اکھاڑا گیا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی بھلے اب 7 برس بعد ہی اس کا ازالہ ہو جائے، یہ تو خیر اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس ساری کہانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ وچلی گال کوئی اور سی، لیکن وہ وچلی گال اب پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ صرف باجوہ نے کوئی کارروائی نہیں کی ٹاپ سٹی کے معاملے پر، بلکہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ کے جو چیف ہیں جسٹس ثاقب نثار، انہوں نے بھی اس حوالے سے فیض حمید کی ہی سہولت کاری کی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف فیض حمید کی ذات تک نہیں تھا۔ ایک سمجھ لیں کہ ایک DGC، ان کے اوپر ایک ISI چیف بھی تھے، ان کے اوپر ایک آرمی چیف بھی تھے، تو اس کے باوجود بھی انہیں بچا لیا گیا۔ تو اس کے پیچھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں باجوہ کا بھی حصہ تھا، اس میں صابر مٹھو کا بھی حصہ تھا، یا اور بھی بہت سے حصے تھے، تو یہ بات اتنی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے اب جب یہ معاملہ آپ کھولیں گے تو یہ اسی صورت میں کھول سکتے ہیں کہ فیض حمید آپ سے تعاون کریں اور اپنے اوپر لے لیں سارا کچھ، ورنہ اگر وہ کھولا انہوں نے اس معاملے کو تو یہ ایک پینڈورا باکس نکلے گا اور اس میں بڑے بڑے نام آ جائیں گے، اور جو افورڈ کرنا خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کو داخل دفتر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن اس تھوڑا بہت ہنگامہ مچایا جاتا رہے گا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ڈیفیوز کیا جائے گا۔ ایک اور حیران کن پوائنٹ ناظرین یہ سامنے آیا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ اپنے بہت سے سیاسی آپریشنوں کے لیے مالی وسائل بھی ایسے ہی فارمولے کے ذریعے حاصل کرتے رہے جو ٹاپ سٹی کے معاملے میں اختیار کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ مالی وسائل کی کمی کا یہ سادہ سا راستہ اختیار کرتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں بھی کئی اشروں سے یہی پریکٹس جاری ہے۔ اس لیے فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو بڑے بڑے جو سرمایہ کاروں سے جبری فنڈنگ کروائی جاتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے، اور چونکہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار رہا ہے، ہمارے خزانے میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، اور ISI نے بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک اور مشرق وسطیٰ تک اور نہ جانے کہاں کہاں تک اپنے آپریشن پھیلائے ہوئے ہیں۔ 25 کروڑ کا تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہاں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں کتنے کرپشن ہے، کس قسم کی جو پراکسی وارز جاری ہیں، تو بہت بڑے پیمانے پر ISI کو بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے جو سرمایہ کار ہیں ان سے جبری فنڈنگ کروائی جاتی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے سرمایہ کار اور صنعت کار تو ناظرین جذبہ حب الوطنی کے تحت ایجنسیوں کے ایک اشارے پر کروڑوں اربوں روپے نثار کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے جو ہوتے ہیں وہ دل سے یہ پیسہ نہیں دیتے، بلکہ باامر مجبوری طوعاً و کرہاً اس خفیہ فنڈ ریزنگ میں حصہ ڈالتے ہیں، اور کچھ تو بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں اور مزاحمت کی کوشش کرتے ہیں اور اسے بھتہ سمجھتے ہیں اور اسے گنڈا ٹیکس سمجھتے ہیں، اور پھر ان سے وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ٹاپ سٹی والوں سے کیا گیا۔ یہ کہنا ہے جو انٹیلیجنس کے اندرونی معاملات سے آگاہ ہیں ان حلقوں کا۔ ناظرین، دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان پروجیکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ISI نے اس وقت لانچ کیا جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف اور جنرل احمد شجاع پاشا ISI چیف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ PTI اور عمران خان کو جنرل پاشا کی
پروڈکٹ ہونے کا تانا دیا جاتا رہا، آپ نے بھی یہ تانا کئی بار سنا ہوگا۔ جنرل پاشا کے بعد جنرل ظہیر الاسلام سے جنرل رضوان اختر اور جنرل فیض حمید تک آئی ایس آئی کے کئی میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل اس پروجیکٹ کا حصہ رہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ اور پی ٹی آئی کی سرپرستی کا الزام صرف آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور ڈی جی آئی یعنی جو آئی ایس آئی چیف ہیں ان پر ہی لگتا رہا، کبھی کسی نے وقت کے آرمی چیف کا نام نہیں لیا۔ جنرل پاشا نے جس وقت پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنی دوسری ٹرم مکمل کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل رضوان اختر نے پروجیکٹ عمران خان کو آگے بڑھایا، اس وقت جنرل راحیل شریف ملک کے آرمی چیف تھے۔ پھر پاک فوج کی سربراہی جنرل باجوہ نے سنبھالی اور جنرل فیض حمید پروجیکٹ عمران خان کے معماروں میں شامل ہو گیا۔ پہلے ڈی جی سی کی حیثیت سے اور پھر ڈی جی آئی کی حیثیت سے فیض حمید نے بہت کام کیا۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی گردش کرتی رہی کہ مختلف کور کمانڈرز اور آئی ایس پی آر کے مختلف سربراہوں کی بھی پروجیکٹ عمران خان میں خصوصی دلچسپی اور خصوصی کردار رہا۔ ان میں جنرل عاصم سلیم باجوہ، جنرل آصف غفور اور جنرل ساحر شمشاد مرزا سمیت کئی جرنیلوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح سائفر کے معاملے کے بعد فوج اور اعلیٰ عدلیہ نے بحیثیت ادارہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے اور پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے جو ریورس آپریشن لانچ کیا اور اس دوران کسی قانونی ضابطے اور آئین کی پرواہ نہیں کی گئی، اسی طرح جب 2011 سے پروجیکٹ عمران خان چل رہا تھا، ہر دور کے آرمی چیف، چیف جسٹس پاکستان اور آئی ایس آئی چیف سمیت تمام متعلقہ جرنیلوں اور ججوں نے عمران خان کو آگے لانے اور نون لیگ و پیپلز پارٹی کو رگڑا لگانے کے مشن میں کسی قانونی ضابطے اور آئینی دفعہ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یوں سمجھ لیں کہ پروجیکٹ عمران خان کے ابتدائی پازیٹیو مرحلے میں بھی تمام جج اور جرنیل مشترکہ طور پر برسر پیکار تھے، اور اب آخری نیگیٹو مرحلے میں بھی جج اور جرنیل مشترکہ طور پر برسر پیکار رہے، اور بندیال کورٹ جس پر عمران خان کی سرپرستی کا الزام بھی لگتا ہے، اسی بندیال کورٹ نے آدھی رات کو عدالت کھول کر، سپریم کورٹ کھول کر عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، یہ آپ کو یاد ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بظاہر جو جج صاحبان ایک وقت میں عمران خان کے سرپرست تھے، وہ اگلے ہی لمحے وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، اور آج ایک بار پھر انہی جج صاحبان میں شامل کچھ جج صاحبان جن میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پروجیکٹ عمران خان کے سرپرست ہیں، حالانکہ جس رات سپریم کورٹ کھولی گئی تھی اس رات وہ اینٹی عمران خان بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے اور چل رہے تھے۔ ناظرین، یہ تفصیلی تمہید باندھنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، واضح یہ کرنا ہے کہ فیض حمید نے عمران خان پروجیکٹ کی سرپرستی کے لیے جو کچھ کیا وہ ان کا ذاتی فیصلہ یا ذاتی کردار نہیں تھا۔ ان کے پاس ان کے جو باس تھے اور جو رفقۂ کار تھے، سب اس عمل میں برابر کے شریک تھے۔ اس لیے اگر فیض حمید کو پی ٹی آئی کی سرپرستی کے الزام میں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا جائے گا، اور ایسی ایسی کہانیاں منظر عام پر آئیں گی جو بحیثیت ادارہ فوج کے امیج کے لیے بہت نقصان دہ ہوں گی۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر اور باہر سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ پر اس حوالے سے بہت دباؤ ہے کہ اس پینڈورا باکس کو نہ کھولا جائے، اور ٹاپ سٹی کی حد تک ہی سماعت کر کے فیض حمید کا کورٹ مارشل کر کے انہیں گھر میں ہی قید کر دیا جائے، تاکہ ان کی طرف سے موجودہ سیاسی محاذرائی میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی کسی قسم کی حمایت، مدد یا سرپرستی کا راستہ بالکل بند ہو جائے، جو اس گرفتاری کا اصل مقصد نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے اور فیض حمید کا معاملہ صرف ٹاپ سٹی تک محدود رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو پھر عمران خان کو فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کا معاملہ بھی التوا میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہی عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا
شروع ہوگا اور انہیں فوجی تحویل میں دیا جائے گا، ملک کے اندر اور باہر سے شدید دباؤ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی پریشان کن صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی مثال سامنے ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے بار بار نظر ثانی کر رہی ہے۔ ایسی ہی صورت میں ناظرین، اگر عوامی دباؤ یا دوست ملکوں کے پریشر پر عمران خان کو پھر بعد میں ہنگامی ریلیف دینا پڑا تو حکومت کی رہی سہی رٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سوچا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان کو رگڑا لگانے کی بجائے پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان پر کام کیا جائے، جو اسٹارٹ بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس کیس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی حراست میں لیے جانے کی اطلاعات سپریم کورٹ کے ان 8 جج صاحبان پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جو مخصوص نشستوں والا تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے پر عمل درآمد میں کوئی خاص دلچسپی نہ لے اور معاملے کو یوں ہی لٹکتا رہنے دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 ہم خیال جج صاحبان جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس آڑ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں گھیرنے کی خبروں سے کتنا خوف زدہ کر سکتے ہیں، یا کتنا وہ خوف زدہ ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے۔ ان 8 جج صاحبان کا رویہ ہی اب ناظرین یہ فیصلہ کرے گا کہ فیض حمید کا مستقبل کیا ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں اب کس صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ معاملات اس کے لیے بہتر ہوں گے یا مزید مشکل ہو جائیں گے۔ ایک اور پروپیگنڈا ناظرین یہ کیا جا رہا ہے کہ پاک فوج میں انتہائی اعلیٰ سطح پر جرنیلوں کے مومن گروپ اور چکوال گروپ میں محاذ آرائی چل رہی ہے۔ مومن گروپ فیض حمید کو رگڑا لگانا چاہتا ہے، جبکہ چکوال گروپ انہیں بچانا چاہتا ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں اعلیٰ سطح پر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے اور نہ ہی ان بنیادوں پر کبھی فیصلے کیے گئے اور نہ آئندہ کبھی کیے جائیں گے۔ اور اصل مسئلہ وہی ہے کہ کیونکہ عمران خان پروجیکٹ ریاست پاکستان اور فوج کی قیادت نے خود آئی ایس آئی کے سپرد کر رکھا تھا، اور اس دوران کئی آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف آئے اور اس پر عمل درآمد کرواتے رہے، اس لیے اس معاملے کو چھیڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر یہ چھیڑا جاتا ہے تو میڈیا میں ایسی کہانیوں کا سیلاب آ جائے گا کہ جناب ماضی میں فلاں جرنیل نے عمران خان کے لیے یہ کیا اور فلاں جج نے یہ سہولت کاری کی، ان کا بھی فیض حمید کی طرح احتساب کیا جائے۔ دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے ناظرین کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مستقبل کا بھی سوچنا ہے۔ اپنے عزائم کے تحت اس نے آنے والے برسوں میں بھی سیاستدانوں اور حکومتوں کو اپنے حساب کے مطابق راہ راست پر رکھنا ہوتا ہے، اور ملک میں کنٹرولڈ ڈیموکریسی کے لیے آئی ایس آئی، فوج اور عدلیہ ماضی میں جو کچھ کرتی آئی ہے، مستقبل میں بھی اس نے یہ سب کرنا ہے۔ اگر آج ماضی میں یہ سب کرنے والے ججوں اور جرنیلوں کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے تو مستقبل میں جج، جرنیل اور بیوروکریٹس یہ کام کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، اور اگر ایسی ڈیوٹی انجام دیں گے بھی تو اپنے ہاتھ بچا بچا کر اور بڑی احتیاط سے چلیں گے، جس سے اتنا طاقتور ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا جتنا ماضی میں ڈالا جاتا رہا ہے اور اس وقت بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اس صورت میں ناظرین اسٹیبلشمنٹ کی طاقت میں کمزوری کا عنصر ابھرے گا، اور سوشل میڈیا نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی جماعتوں اور عوام کی طاقت بہت بڑھا دی ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو تو اب ماضی سے بھی زیادہ طاقت چاہیے اپنی منوانے کے لیے، چہ جائے کہ پہلے جتنی یعنی ماضی جتنی طاقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ رہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ ان تمام پہلوؤں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ فیض حمید نیٹ ورک کو اکھاڑ پھینکنے کے نام پر ججوں، جرنیلوں، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد کو اگر رگڑا لگا تو وہ دیں گے، لیکن اس آپریشن کے فوری اور طویل المعاد سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اس حوالے سے تفصیلی غور و خوض ناظرین جاری ہے۔ اس کے بعد ہی اب یہ معاملہ فیض حمید کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کیس کے حوالے سے
عمران خان، ریٹائرڈ ججوں یا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فوری گرفتاری یا فوجی تحویل میں دیے جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے اس پر ہماری بھی نظر ہے، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔